बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में ईरान अमेरिका मामले पर बात होगी और वहाँ मुआहदे के ख़िलाफ़ ईरान में मुल्ला पार्टी के मुज़ाहरे शुरू हो गए हैं। ये मुज़ाहरे क्यों कर रहे हैं और ईरान की इस जंग में जितनी तबाही हुई है उसको कंपाइल किया गया है, वो बहुत बड़ा नुकसान है, जिसके पेश नज़र ये बात थोड़ी हैरतनाक लगती है कि मुल्ला अमन के मुखालफ क्यों हैं और क्यों ईरान को मज़ीद तबाही की जद में लेना चाहते हैं। और फिर ये कि इसराइल ने बैरूत पर हमला किया है, जिसकी वजह से ईरान मुश्तिल है। और फिर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका भी जिक्र होगा, जहाँ बज़ाहिर भारतीय एक्शन कमेटी अब बैक फुट पर है, पसपाई की तरफ है, लेकिन बहरान अभी हल नहीं हुआ। और इस बहरान में पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही नामुमकिन किस्म का मुतालबा किया है। ये मुतालबा है या सियासी चाल है, इसकी वजह पर भी हम बात करेंगे। और फिर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने अपनी सियासत को कुर्बान करके पाकिस्तान की रियासत को बचा लिया है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने बयान दिया है और कहा है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है। इन दोनों बयानों पर भी तबसरा होगा। तो आगाज़ करते हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला कर दिया, हिज़्बुल्लाह के मराकज़ पर। अच्छा, यहाँ ये दिलचस्प बात है कि इसराइल अगर जनूबी लबनान या लबनान के किसी और इलाके पर हमला करे तो ईरान इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं देता जितना शदीद रद्द-ए-अमल वो बैरूत पर हमले को देता है। और उसका ये स्टैंडिंग ऐलान है कि जब भी इसराइल बैरूत पर हमला करेगा हम जवाब देंगे। तो अब इसराइल और ईरान इस मामले में एक मरतबा फिर भिड़ गए हैं। और ईरान ने जो दावा किया है कि मुफाहमत का जो मेमोरेंडम है उसमें 4 बड़ी बातें शामिल हैं। पहली बात ये कि आबनाए हुर्मस खुल जाएगी, यानी ईरान भी अपना नाका ख़त्म कर देगा और अमेरिका भी जो एक वसी तर नाका उसने लगाया हुआ है और किसी जहाज़ को वो ईरानी बंदरगाह की तरफ आने नहीं दे रहा, वो भी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा और हुर्मस खुल जाएगी। यानी ईरान उसूली तौर पर इस बात पर राज़ी हो गया है कि हुर्मस पर उसका कंट्रोल का दावा नहीं किया जाएगा। और मुल्ला पार्टी का जो ऐलान था कि ये हुर्मस अब हमारा हिस्सा है, जोग्राफियाई तौर पर ये ईरान का हिस्सा है, तो वो उस दावे को वापस ले लिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अमेरिका इसके एवज़ ईरान की तेल की तजारत पर पाबंदियाँ नरम कर देगा या ख़त्म कर देगा, जिसके नतीजे में ईरान अपने तेल की बरामदात करेगा और उसको ज़र मुबादला की सूरत में उसकी जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और तीसरा ये है कि अमेरिका 25 अरब डॉलर के असासे भी जारी कर देगा। इस तीसरे दावे की तरदीद तो अमेरिका की तरफ से आ गई है और कहा है कि जब तक ईरान तमाम वादों पर अमल दरामद मुकम्मल नहीं करता ये असासे रिलीज़ नहीं होंगे। इस हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि राइटर की तरफ से 2 खबरें जारी की गई, दोनों की तरदीद होगी। पहले उसने खबर जारी की कि कतर ने 5 अरब डॉलर ईरान को दे दिए हैं और उसकी तरदीद भी आ गई। उसके एक हफ़्ते के बाद राइटर ने दोबारा खबर जारी की कि अमारात से एक हवाई जहाज़ में 3 अरब डॉलर के नोट भरकर ईरान भेजे गए हैं। और ईरान के पासदारान इनकलाब और सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने भी एक जहाज़ को उड़ते हुए दिखाया, जिसके बारे में उसने लिखा कि इस जहाज़ में 3 अरब डॉलर हैं जो मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान को भेजे हैं। लेकिन अमारात ने इस खबर के आते ही फ़ौरन इसकी सख्ती से तरदीद कर दी। और चौथी बात जो ईरान के दावे में है वो ये है कि ईरान अपने यूरेनियम को उसकी अफजूदगी की शरह कम करेगा और जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है उसको ज़ाया भी वो ख़ुद ही करेगा। यानी अमरीकी मुतालबा मान लिया गया है, लेकिन इस पर भी अमरीकी जवाब नहीं आया, क्योंकि अमरीका का मुतालबा ये नहीं है कि ईरान इसको ज़ाया करे, बल्कि उसका मुतालबा ये है कि हमारे सामने ज़ाया करे। तो ये तो ईरान की तरफ से दावा है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। मशहद में बड़ा मुजाहरा हुआ है, बड़े से मुराजे, उसमें सैकड़ों लोग थे, 400-500 लोग थे। इसी तरह तेहरान में और कुछ दूसरे शहरों में, जिनमें अराक़ची वज़ीर ख़ारजा अराक़ची मुर्दाबाद, कालीबाग मुर्दाबाद और इनको फांसी दो के नारे लगाए गए और सदर पज़ेश्कियान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी हुई। और फिर पज़ेश्कियान ने इस बात पर तशवीश ज़ाहिर की कि ईरान का सरकारी मीडिया हमारे ख़िलाफ़ मसलसल मुहिम चला रहा है, उसे ये मुहिम रोकनी चाहिए।
یعنی ایران کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ سرکاری میڈیا، تو سرکاری میڈیا سے مراد وہ سارا میڈیا ہے جس پر پاسداران انقلاب کا قبضہ ہے۔ اچھا، یہ جنگ ختم ہونے کی اگر ایک صورت پیدا ہو رہی ہے جس کو یہ ایران کی ہی حامی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے، تو پھر ایران کے مولوی لوگ اس معاہدے کو منظور ہونے کیوں نہیں دے رہے؟ حالانکہ ان کا جو نقصان ہے اس کی جو کمپائلمنٹ ہے وہ آپ دیکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جو ایران کے 400 جنرل اور بڑے مذہبی رہنما آیت اللہ اور دوسرے پیشوا بشمول علی خامنائی ان حملوں میں مارے گئے۔ 400 کی فگر ہے، یعنی بڑے آدمیوں کی فہرست، جو بڑے بڑے جرنیل، میجر جنرل، بریگیڈیئر جنرل وہاں ہوتے ہیں، اور پھر آیت اللہ اور مجتہد اور حجت الاسلام وغیرہ قسم کے جو عہدیدار ہیں، پاسداران کے بڑے بڑے رہبر کونسل کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور پاسداران انقلاب کے فوجیوں سمیت 4500 افراد بھی ہلاک ہوئے، جن میں ایک تعداد شہریوں کی بھی ہے، اور زخمیوں کی تعداد ناقابل یقین ہے۔ 9 لاکھ افراد، 9 لاکھ ایرانی شہری زخمی ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ عمارتیں، 1,25,000 سے زیادہ عمارتیں اور فوجی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، جن میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر، مرکزی ہیڈ کوارٹر اور ان کی چھاؤنیاں، ان کے میزائلوں کے گودام اور میزائلوں کے لانچنگ پیڈ اور نیول سینٹر اور ڈرون کی فیکٹریاں، ڈرون اڑانے کے اڈے، ان سب عمارتوں سمیت 1,25,000 عمارتیں، جن میں شہری عمارتیں بھی شامل ہیں، فلیٹ ہو گئے، سرکاری دفاتر ہو گئے۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں ایران کے اندر غربت بڑھی اور ریال کی شرح ناقابل یقین حد تک کم ہو گئی، کہ یعنی وہاں اب جو ایک موبائل فون ہے وہ کئی کروڑ ریال کا آتا ہے، کئی کروڑ ریال کا، اور 40 ملین 4 کروڑ ایرانی آبادی اب خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے۔ آج سے 1 سال پہلے تک یہ پوزیشن نہیں تھی، 2 سال پہلے تک، کہ ایران کی 8 کروڑ کی آبادی ہے، جن میں 4 کروڑ سے زیادہ خط غربت سے نیچے لڑک گئے ہیں۔ اور ایران میں جو غربت کی صورتحال ہے وہ میں پھر کسی پروگرام میں پیش کروں گا۔ فی الحال اتنا ہی کہ وہاں بچوں سے ملاقات ہوئی تو بچوں نے کہا کہ ہم تو اب ٹافیاں خریدنے کے بھی پیسے نہیں رکھتے، ہماری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ٹافیاں خرید سکیں۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ ہمارے کمپیوٹر آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں اور ہم ان کو اپ گریڈ نہیں کرا سکتے، ان میں ریم نہیں لگوا سکتے، ہمارے والدین کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ اس کمپیوٹر میں ریم لگوا سکیں، اس کی ورکنگ تھوڑی بہتر ہو جائے، نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ خط غربت سے نیچے لوگوں کی تعداد کتنی ہو گئی، اور پھر یہ کہ ایران کی آبادی اب روٹیوں کے لقمے گن گن کر کھاتی ہے، اور یعنی وہی صورتحال ہے جو پاکستان میں شہباز شریف نے پاکستان کی کر دی ہے، وہ ایران عراق جنگ اور مولوی لوگوں کی پالیسیوں سے ایران کے اندر بھی یہی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب آزاد کشمیر کی صورتحال، بھارتی ایکشن کمیٹی بیک فٹ پر گئی ہے، اور اس کے بہت سارے لوگ سرکاری ذرائع کے مطابق رابطے کر کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ ان کے دھرنے میں لوگوں کی تعداد سکڑ رہی ہے، بہت تیزی سے نہیں لیکن آہستہ آہستہ، اتنی کم تعداد جہاں تک اب انتظامیہ کی جو پالیسی ہے وہ ان کو کرش کرنے کے بجائے ہلکی پھلکی مار پٹائی جاری رکھنے کی ہے، تاکہ آہستہ آہستہ ان کی تعداد مزید کم ہوتی جائے، اور خاص طور پر ان کے جو 4 بھگوڑے ہیں وہ موقع سے فرار ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کارکنوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ کل راولہ کوٹ میں جو مرکزی ان کا دھرنا تھا وہاں ایکشن ہوا، لاٹھی چارج ہوا، شیلنگ ہوئی اور فائرنگ بھی ہوئی، 2 طرفہ فائرنگ ہوئی۔ 2 طرفہ فائرنگ میں فوج کی ایک گاڑی، اس کو نقصان پہنچا، اور کہا جاتا ہے کہ 2 مظاہرین بھی مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے کہ ان کا جو مرکزی بھگوڑا لیڈر ہے، سب سے بڑا سرغنہ، وہ شوکت میر، وہ بھارت پہنچ چکا ہے، یہ اطلاعات ہیں، اور وہ بھارت پہنچنے کا اعلان نہیں کر رہے، اس لیے کہ اگر وہ اعلان کر دے کہ میں بھارت پہنچ چکا ہوں تو اس کا جو اثر ہے وہ دھرنے پر بہت منفی طریقے سے پڑے گا، اور مزید لوگ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ وہ بھارت میں کیا کرنے گیا ہے؟ ظاہر ہے بھارت کو ایک موقع چاہیے، لیکن فی الحال ایسی صورتحال نہیں ہے کہ بھارت اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے۔
چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ شوکت میر کی وہاں مفروری جو ہے وہ خفیہ رکھی جا رہی ہے اسی وجہ سے، کیونکہ اوپن ہو گئی تو بات ان کے خلاف جائے گی۔ اور باقی علاقوں میں ان کی طرف سے ایکشن کمیٹی کے لوگوں کا جہاں جہاں زور ہے وہاں انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں اور اس طرح کے نعرے لکھے ہوئے ہیں کہ غیر ملکی فوج واپس جائے۔ تو اس کا ایجنڈا تو خیر اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب پر واضح ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے ایک عجیب بات کی ہے۔ اس کی آزاد کشمیر کی قیادت نے کل پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ آزاد کشمیر کے حالات خراب ہیں اور 25 یا 28 جولائی کو یہ الیکشن جو ہونے ہیں ان کا انعقاد تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جو 12 سیٹیں مہاجرین کی ہے ان پر الیکشن نہ کرائے۔ مطالبہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اگر حالات آزاد کشمیر میں اس نے پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کرا دیے جائیں لیکن یہ 12 سیٹوں پر الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ اب اس مطالبے میں پہلی ایک تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حالات آزاد کشمیر میں خراب ہیں لیکن یہاں تو الیکشن کرا دیں جہاں حالات ٹھیک ہیں، یعنی پنجاب اور سندھ میں جو کشمیر کی مہاجرین کی سیٹیں وہاں پر الیکشن ملتوی کرا دیے جائیں، حالانکہ وہاں تو الیکشن خراب ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، کوئی خدشہ نہیں ہے، حالات وہاں خراب نہیں ہیں، تو وہاں الیکشن ملتوی کرا دیے جائیں اور جہاں حالات خراب ہیں وہاں الیکشن کرا دیے جائیں۔ دراصل یہ ایک چال ہے اور ایک بیکار قسم کی چال ہے، کیونکہ اس مطالبے کو کوئی نہیں مانے گا، اور چال یہ ہے کہ جب مہاجرین کی سیٹیں الیکشن میں سامنے نہیں آئیں گی تو مسلم لیگ کو ایک بڑی گنتی جو ہے 12 میں سے کم 8 سیٹیں مسلم لیگ کی بن جاتی ہے، کیونکہ یہ الیکشن پنجاب اور سندھ میں ہونے ہیں، پنجاب میں زیادہ، تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا تو ووٹر ورکر اب نہیں رہا، مسلم لیگ کے ووٹر اور ورکر ہیں اور کچھ ریاستی حکومت بھی ان کے پاس ہے، تو یہ 8 سیٹیں جیت جائے گی اور اس طرح آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو پلڑا ہے وہ مسلم لیگ کا جھک جائے گا، یعنی تگڑا ہو جائے گا، اور پیپلز پارٹی ان سیٹوں پر جیت نہیں سکتی، لہٰذا ان سیٹوں پر الیکشن ملتوی کرا دیے جائیں، الیکشن صرف آزاد کشمیر میں ہوں، اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اس کا ووٹ بینک مسلم لیگ نون کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، اور یہ بات سچ ہو بھی سکتی ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ کی حکومت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کے بعد ان کا ووٹ بینک ہر جگہ کم ہوا ہے، جہاں تک کہ گلگت بلتستان میں ان کو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 4% ووٹ کم ملے ہیں، حالانکہ گلگت میں ان کو بہت زیادہ ووٹ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اور جب حافظ حفیظ الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو گلگت میں ایسی ترقی ہوئی جو پچھلے 60-70 برسوں میں نہیں ہوئی تھی، مسلم لیگ کی حکومت کی وجہ سے ہوئی، لیکن وفاق میں مسلم لیگ کی موجودہ کارکردگی نے ہر جگہ اس کے ووٹ بینک کو متاثر کیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ سے زیادہ ووٹ لے، اور جب وہ زیادہ ووٹ لے گی تو حکومت وہی بنائے گی، ان زیادہ سیٹوں کو ویٹو کرنے کے لیے یا مائنس یا بیلنس کرنے کے لیے پنجاب کی سیٹیں مسلم لیگ کے پاس نہیں ہوں گی۔ یہ پیپلز پارٹی کی چال ہے، لیکن یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مطالبے سے پیپلز پارٹی کو وہاں ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے۔ کل قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ شہباز شریف نے ریاست بچا لی۔ وہی پرانی بات جو شہباز شریف نے پہلے بھی کہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اس کوشش سے ہماری سیاست متاثر ہوگی، لیکن ہمیں ریاست کو بچانا تھا۔ ریاست کو اگر بچایا ہے تو وہ فوج نے بچایا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے تو ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ اینٹ سے اینٹ بجانا پرانا محاورہ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو محاورے کی شکل یہ ہونی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی ساری اینٹیں بجا کے رکھ دی ہیں، ایک اینٹ نہیں ساری اینٹیں بجا دی ہیں، اور ریاست کو جو برباد کیا ہے وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ اب ریاست کا کیا حال ہے، معیشت کا کچھ بچا نہیں۔ اور جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو طبقہ عمرہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے لیے ہوائی ٹکٹوں پر بھی ٹیکس ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی جو تھوڑا بہت ٹیکس ان پر لگتا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، جبکہ عوام کے لیے ہر چیز کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا کہ کل وہ جو قومی ڈکیت ہے وزیر خزانہ، اس کے پریس کانفرنس میں ایک سینئر صحافی رو پڑا اور کہا کہ ایک ہفتے پہلے
جو دوائیں 750 روپے کی آتی تھی اب وہ دوائیں 1500 یا 1400 روپے کی آ رہی ہیں۔ یہ ایک ہفتے میں ایسی کیا آفت آ گئی ہے کہ وہ قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت نے آتے ہی جو فلڈ گیٹ کھولے ان میں میڈیسن کا گیٹ بھی شامل تھا کہ انہوں نے آتے ہی دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اور ان کو اضافے کی کھلی چھوٹ دے دی۔ اب 4 سال پہلے جو دوا 5 روپے کی تھی اب وہ 100 روپے کی ملتی ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا کارنامہ ہے۔ اور کل شاہد خاقان عباسی نے بھی اسی حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت ہے، اور ان کا یہ فکرہ ہے، یہ ہر جگہ عوامی محاورہ بن گیا ہے کہ یہ پاکستان کی بدترین حکومت ہے، بلکہ لوگ تو اس سے بھی بڑھ کر باتیں کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بے شرم حکومت ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے ظالم حکومت ہے۔ اور ساتھ ہی اقتصادی سروے میں جو فکرہ ایک قول زرعی پیش کیا گیا کہ پاکستان میں جس کی آمدنی 8,500 روپے ہے وہ مالدار ہے، تو اس سے یہ جو ہے ظالم ترین حکومت ہونے کا تاثر صحیح نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ تبصرہ، یہ فکرہ غریبوں کی اور مڈل کلاس کی حالت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ نہ صرف یہ کہ غریبوں سے ان کی روٹی چھین رہی ہے بلکہ ان کی غربت کا مذاق بھی اڑا رہی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ پنجاب میں بھی انہی کی حکومت ہے، تو وہاں وزیر تعلیم دھڑلے سے کہتا ہے کہ ہم نے 15,000 روپے والے ملازم رکھے ہیں، 1 لاکھ والے ملازموں سے اچھے ہیں، لیکن حقیقت میں 15,000 پر بھی نہیں رکھے۔ 15,000 کے کاغذات پر سائن کرائے جاتے ہیں، جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ 6 اور 7,000 کے درمیان ہے۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم کب تک ہوگا؟ ابھی تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت چلی جائے۔ اچھا، آخر میں محسن نقوی صاحب نے سہیل وڑائچ صاحب کو آگ کر دیا ہے، ان سے اعلان لا تعلقی ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب کی آج تک کوئی بات پوری نہیں ہوئی، کوئی خبر صحیح نہیں ہوئی، اور یہ بات میں نے اپنے 2-3 ولاگز میں کہی تھی کہ سہیل وڑائچ صاحب کی دی گئی کوئی خبر آج تک درست نہیں نکلی۔ کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کی پیشگوئی کی تھی اور پارٹی از اوور کے نام سے کالم لکھا تھا، پھر عمران خان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں اس وقت کی گئیں جب پاکستان کے ہر شخص کو ان باتوں کا پتہ چل چکا تھا، یعنی پارٹی از اوور کے کالم تب لکھا گیا جب دیہات سے لے کر شہروں تک ہر آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، عدلیہ ان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے کا اعلان کر چکی تھی، اور واضح نظر آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا، اور پھر جو بات ہر ایک کو نظر آئے وہ اس کو کسی کالم یا پروگرام میں اس کا ذکر کر دینا خبریت نہیں، خبر کے معنوں میں نہیں آتا۔ اسی طرح عمران خان کی حکومت جب تبصرے ہونے لگے تھے کہ فوج مایوس ہو گئی ہے اور فوج کے اندر اس کی حمایت ختم ہو گئی ہے، عوام کے اندر بھی پاپولیرٹی ان کی ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ عمران خان کو جانا پڑے گا، تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہونے لگی تھی، تو تب انہوں نے یہ سیریز بنائی یا عنوان ٹائٹل بنایا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، گویا کہ اس میں بھی خبریت والی بات کوئی نہیں تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ اعلان لا تعلقی کیوں کیا، حالانکہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وڑائچ صاحب سے کالم یہی وزیر داخلہ لکھواتے تھے۔ تو اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر کا جو سہیل وڑائچ نے تازہ دی کہ جولائی کے بعد اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، اور اس کا جو لیش بیک یا اس کا جو فال آؤٹ تھا وہ وفاقی وزیر داخلہ کے لیے نقصان دہ ہوا کہ یہ آپ کیا لکھوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دراصل یہ بیان دے کر اظہار لا تعلقی کا یا سہیل وڑائچ کو آگ کرنے کا اعلان کر کے دراصل یہ دکھانا چاہا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ اس کی تو آج تک کوئی بات صحیح نکلی ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ شاید یہ ہو، بظاہر زیادہ بڑی وجہ یہی لگتی ہے، لیکن دوسری ایک کم تر طاقت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو مسودہ وزیر صاحب نے لکھ کر ان کو دیا کہ یہ اس کا کالم بنا کر چھاپ دو، تو اس میں وڑائچ صاحب نے اپنی عادت کے مطابق کچھ رد و بدل کر دیا ہو اور کچھ باتیں وفاقی وزیر کی منشا کے خلاف لکھ دی ہوں۔ بالکل وہی صورتحال جو فوج کی بریفنگ کے حوالے سے، آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کچھ لکھا تھا، اور پھر بعد میں فوج کے ترجمان نے ان کی تردید کی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ
گول مول یا اجتماعی قسم کی صورتحال پر بات کی تو سہیل وڑائچ نے اسے تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات بھی اس میں ڈال دیے اور تاثر یہ دیا کہ یہ سارے کے سارے جو جتنا بھی متن ہے، جتنے بھی فکرے ہیں، یہ سارے کے سارے آرمی چیف نے بیان کیے ہیں۔ تو اس پر فوج نے بھی اظہار لا تعلقی کیا اور آگ کرنے کا اعلان کیا۔ اب یہ سہیل وڑائچ صاحب دوسری مرتبہ آگ ہوئے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔